अपने हाथों को बुलंद करें। कद्दूस कदूस कद्दूस कदूस कद्दूस कदूस कद्दूस कद्दूस कदूस कद्दूस कदूस The Holy Spirit Holy Spirit मकाशवा की किताब उसका 19वां बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक देखेंगे। और तख्त में से ये आवाज निकली कि ऐ उससे डरने वालों, बंदो ख्वाह छोटे हो ख्वाह बड़े, तुम सब हमारे खुदा की हम्द करो। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की आवाज और सख्त गरजों की आवाज सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादिर मुतलक बादशाही करता है। आमीन। और हम खुशी करें और नहायत शादमान हों, उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बड़े की शादी आ पहुंची, उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। आमीन। और उसको चमकदार साफ महीन कतानी कपड़े पहनाने का अख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक हैं वो जो बड़े की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पांव में गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा न कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यीशु की गवाही देने पर कायम हैं। खुदा ही को सजदा कर। खुदा यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके भाई से बरकत हो। तीन लोग चाहते हैं कि आज के कलाम से वो बीज जो आपके अंदर है वो आज अपने आप को ज़हर कर दे। वो जो तुख्म हमारे अंदर किया है वो तासीर बनकर एक रूह बन जाए और हमारे जिंदगी से खुदा का फल पैदा शुरू हो जाए। आमीन। तो लोग चाहते हैं बरकत मेरे साथ जाए। आइए बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की तमजीद और ताज़ीम करेंगे। हालेलुया, यीशु के खून में, यीशु नाम में एक तकद्दुस, एक ताज़ीम आपके बैठने में। पिछली दफा हमने 7वीं आयत तक पढ़ा था, आज मैंने 3 आयतें इसमें और कोड की हैं। जब बीज जमीन में बोया जाता है तो कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या होता है। कोई जानता है कि बीज के अंदर क्या होता है? सदियों से इंसान बीज बो रहा है, बस वो बीज बोल के भूल जाते हैं और फिर वक्त का क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। उस इंतजार के अंदर इंसान इंतजार कर रहा होता है, पर खुदा क्या कर रहा होता है? हालेलुया, खुदा का रूह क्या कर रहा होता है? काम कर रहा होता है। हम अक्सर दुआएं करके भूल जाते हैं, दुआ करवा के भूल जाते हैं, मन्नत मान के भूल जाते हैं। और कभी कभी तो हम एक ही दुआ बार बार करते हैं कि शायद वो ऊंचा सुनता है। हम खुदा के बीज को काम नहीं करने देते। आप क्या जानते हैं कि यरीहो की दीवार उनके जोर से गिर गई थी? उन्होंने 6 चक्कर बिल्कुल खामोश होकर लगाए थे, बिल्कुल खामोश। सिर्फ 7वें चक्कर पर उन्होंने नारा बोला था। जब वो 6 चक्कर खामोशी से लगा रहे थे, क्या दीवार टूट रही थी? क्या कुछ उन्होंने देखा? उन्होंने कुछ नहीं देखा। दीवार अपनी जगह मजबूत थी, शहर अपनी जगह ताकत में था, लेकिन एक खामोशी थी, क्योंकि खुदा का हुक्म था कि तुम खामोशी के साथ 6 चक्कर मारोगे और 7वें चक्कर मर क्या करोगे? ललकारोगे।
وہ 6 چکر جب تک لگتے رہے، انسان چکر مارتے رہے، پر کوئی ایسا کام ان کو دکھائی نہ دے رہا تھا۔ پر اس دوران کون کام کر رہا تھا؟ خدا کا روح اس سارے بڑے شہر کو، جس کی دیوار اتنی موٹی تھی، گھیر رہا تھا۔ اس لیے بیج جب تک زمین میں رہتا ہے وہ خدا کی قدرت کے تابع رہتا ہے، اور پھر جب خدا اپنی قدرت اس پر ظاہر کرتا ہے تو وہ ایک کمپل پھوٹتی ہے، پھر وہ دنوں میں ایک تناور درخت بنتا ہے، تو پھر وہ پھل، وہ درخت کیا کرتا ہے؟ کیا لاتا ہے؟ کیا ایک پھل آتا ہے؟ ایک بیج آتا ہے؟ بوئے کتنے بیج تھے، لیکن درخت کیا کر رہا ہے؟ وہ ڈھیر لگا دیتا ہے۔ یہ ہے خدا، یہ ہے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والی ہستی، جو ایک بیج کو درخت بناتا ہے اور ایک درخت پر ہزاروں پھل لگاتا ہے، ایک بار نہیں، ہر موسم میں، ہر سیزن میں خدا اسے طاقت دیتا ہے کہ وہ کیا لائے؟ کیا لائے؟ کیا لائے؟ تو یسوع نے جب بیج کی تمثیل سنائی تو اس نے کیا کہا؟ بیج خدا کا، بیج خدا کا۔ ہاتھ اٹھا کے بولیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے تاکہ آپ برکت پائیں، بیج خدا کا، بیج خدا کا کلام ہے۔ جو کلام آپ سنتے ہیں یہ ایک بیج ہے، آپ اسے اپنے اندر نہیں رکھتے، اور جب اندر لے بھی جائیں تو انتظار نہیں کرتے ہیں۔ ابراہیم کو خدا نے کہا میں تجھے بیٹا دوں گا، تو اس کی بیوی نے کہا میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میں اس قابل کہاں ہوں کہ کوئی اولاد کو پیدا کروں۔ ہم اکثر مایوس ہو جاتے ہیں۔ سو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی لونڈی کو تیار کیا کہ یہ جوان ہے، یہ اولاد پیدا کر سکتی ہے، اور اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا، سو وہ حاملہ ہوئی، اس کے بیٹا ہوا۔ کیا یہ خدا کا منصوبہ تھا؟ خدا نے ابراہیم کی بیوی سے کہا تھا کہ تیری بیوی کے ہاں کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا، پر اس نے خدا کی بات کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ اس نے بیج کا اور اس کے وقت کا، اس کے پھلنے کا، اس کے پیدا ہونے کا انتظار نہ کیا، تو بدلے میں اسے کیا ملا؟ ایک نوکر جو اس کی کیا بن، اس کے شوہر کی کیا بن گئی؟ بیوی بن گئی۔ ایک نوکر کی اولاد اس کی جائیداد کی وارث بن گئی۔ سو جب ہم انتظار نہیں کرتے اور جب ہم خدا کے بیج کو کام نہیں کرنے دیتے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ ہم سب ایسا کرتے ہیں، ہم اس بیج کو جو خدا کا کلام ہے اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں، اور جب وہ آپ اسے اندر رکھیں گے اور پھر ہم اپنی اسٹریٹجی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، میں نے دعا کروائی ہے، میں نے تیل لگا رہا ہوں، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ کرنا ہے، پر آپ خدا کے وقت کا انتظار نہیں کرتے، خدا کے روح کو کام نہیں کرنے دیتے، کیونکہ ہر چیز کا کیا ہے؟ ایک، ہر چیز کا کیا ہے؟ ایک، ہر چیز کا کیا ہے؟ ایک وقت ہے۔ کسان جتنا مرضی محنت کر لے، بیج بولے، پانی لگا لے، کھیتوں کو، مٹی کو نرم کر دے، پر آخر اسے کہاں دیکھنا پڑتا ہے؟ اسے کہاں دیکھنا پڑتا ہے؟ بڑی ہلکی سی آواز ہے، ابلیس نے آپ کو دبایا ہوا ہے، آسمان تو خدا کا کیا ہے، تو آپ کے ہاتھ اتنے ابلیسی کیوں ہیں؟ کہاں دیکھتا ہے وہ؟ آسمان کی طرف۔ آسمان کا جب بھی ذکر آئے نا تو ہاتھ بلند کرتے ہیں، کیونکہ وہ بزرگ خدا کا کیا ہے؟ تخت ہے۔ سو خدا ان سب چیزوں کو جو ہمارے اندر سے گزرتی ہیں
اور اس بیج کو جو خدا کا کلام ہم سنتے ہیں اس کو ایمان کا روح بخشتا ہے، تب وہ بیج اپنی قدرت دکھاتا ہے اور وہ کام جو آپ چاہتے ہیں، وہ منصوبے جو آپ کی زندگی کے لیے خدا نے رکھے ہیں، وہ پنکھ اٹھتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو یہاں خدا نے ایک بیج بویا، کہاں پر؟ باغ عدن میں۔ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا ہوگی؟ عداوت ہوگی، تو اس کی ایڑی پہ کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچل ڈالے گا۔ کون کون کچل ڈالے گا؟ کون؟ دیکھ لے، انسان تو آج تک نہیں کچل سکا۔ تیری نسل اور عورت کی نسل سے جو پیدا ہوگا وہ ابلیس کے سر کو کیا کرے گا؟ کچل ڈالے گا۔ کون؟ یسوع، اور ڈر کے بولے ذرا، کون؟ کون؟ اوئے ہوئے، بڑی مشکل نکلا۔ کیا جی؟ کون؟ کون؟ یسوع۔ یہ آپ کے اندر بیج نہیں ہے، وہ کلام نہیں ہے جس سے آپ ابلیس کو لتاڑ سکیں۔ اس نے کہا وہ پیدا ہوگا، وہ بیج خدا کا کلام پیدا ہوگا، وہ مجسم ہوگا اور تیرے سر کو کیا کرے گا؟ کچل ڈالے گا۔ میں سچ بتاؤں، کوئی بشر بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، ایک بھی نہیں۔ جب خدا نے آسمان سے جھانکا، اس نے کہا سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ ایک شخص بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ابلیس بہت اچھے سے جانتا تھا، اس لیے وہ ابلیس پر حکومت کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ان میں سے ایک بھی بچ یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، ایک بھی بچ نہیں سکتا۔ سو یہ منصوبہ خدا کا تھا کہ وہ ایسا بیج بوئے گا جو ابلیس کی نسل کو کیا کر دے گا؟ تباہ کر ڈالے گا۔ وہ بیج اتنا پاورفل ہوگا، جو کچھ اس کو اندر لے گا وہ کیا ہوگا؟ تبدیل ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ آئیے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے تاکہ آپ کو سمجھے کیا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ سو بیج خدا کا کلام ہے، جب تک آپ اسے اپنے اندر نہیں لیں گے آپ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ میں نے بہت سے لوگوں کا بگاڑ دیکھا ہے، بیج تو رکھتے ہیں پر خدا کو کام نہیں کرنے دیتے۔ پہلی بات ہے، بیج اندر جانے نہیں دیتے، ہم اپنا بیج خدا کو دکھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خدا کے منصوبے کو نہیں سمجھتے۔ یہاں جو کچھ ہے وہ بہت گہرا ہے، اور اسے سمجھانے کے لیے میں آپ کو اس ساری تمثیلیں سمجھا رہا ہوں۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں۔ برے کی شادی اور ضیافت، برے کی شادی کہاں ہوگی؟ کہاں پر؟ کہاں پر؟ اور ولیمہ؟ ہاں، کھانے پینے کا کام تو زمین پہ ہے نا، تو ولیمہ کہاں ہوگا؟ زمین پر۔ یہ باتیں کلام کی ہیں جو آپ سن رہے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع نے اس کی تمثیل خطوط میں بتائی ہے کہ شوہر کا سر مسیح ہے اور مسیح کا سر خدا ہے اور بیوی کا سر شوہر ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ سو یہاں جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھنے میں کچھ ایسا لگتا ہے جیسے ہم دلہن کے بارے میں بات کریں۔ اس نے مجھ سے کہا مبارک ہیں وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں۔ برا کون ہے؟ برے کا نہیں پتا۔ برا کون ہے؟
کمال ہے یار. برا کون ہے؟ تو اتنا ڈھیلا کیوں بولتے ہیں؟ برا کون ہے؟ اوکے دھکا سٹینڈ ہے، اب دھکا مارنا پڑتا ہے. برا یسو ہے اور اس کی دلہن کہاں ہے؟ کہاں؟ اچھا کتنا ڈرتے ہیں. یہ ڈرنے والی بات نہیں، یہ تو للکارنے والی بات ہے. اس کی دلہن کہاں ہے؟ آپ سوچتے ہیں ہم کیسے دلہن؟ اس دلہن تو بہت خوبصورت ہوتی ہے. ہم ہیں اس کی دلہن. اس نے اپنے بیچ سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ تبدیل کرنا ہے. ایک نیا جیون، ایک نئی شاہراہ پر اس نے لے جانا ہے. آپ اپنے اندر جو بیج رکھتے ہیں وہ گناہ کا ہے، لیکن جب آپ خدا کا کلام سنتے ہیں تو وہ آپ کے اندر ایک نیا آغاز کرتا ہے. وہ اپنی قدرت کو دکھاتا ہے اور اپنے جلال کو دکھاتا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو اس کے لیے جن کو دعوت دی جا رہی؟ اس نے مجھ سے کہا لکھ مبارک ہیں وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے. برے کی شادی کی ضیافت میں کس کو بلایا گیا ہے؟ جی کس کو بلایا گیا ہے؟ چلو جی، برے کی شادی کی ضیافت میں کس کو بلایا گیا ہے؟ مجھے پتا آپ کو نہیں پتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اقرار کریں کہ ہمیں نہیں پتا ہے. برے کی شادی آسمان پر ہوئی ہے. اس نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ، تاکہ جہاں میں رہتا ہوں تم بھی میرے. تمہاری جگہ کہاں ہوئی؟ کہاں پر؟ اچھا کچھ لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ آسمان پر یہ ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کس پر؟ کہاں پر؟ آسمان پر. تو یہ کون سے مہمان ہیں جو آ رہے ہیں؟ ہاں جو مسیحی لوگ ہیں. الٹ صاحب آپ کا جواب غلط ہے. سنیں اور سمجھیں، یاد رکھیں آج کے بعد. اس دعوت میں جن کو دعوت دی جا رہی ہے وہ انبیاء ہیں. کون ہیں؟ انبیاء. ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یسایہ، آموس. ان کو دعوت نامے بھیجے جا رہے ہیں کہ آؤ برے کی شادی کی ضیافت میں آؤ. وہ مقدسین، وہ یسوع کے شاگرد جنہوں نے یسوع کے لیے جان دی، وہ سب لوگ جو مقدس ہو کر مرے ہیں، وہ سب کاہن، وہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی نسل اور ان سے مقدس قوم، وہ کاہن جو خدمت اجا کرتے رہے اسرائیل کے اندر، وہ سب کو دعوت دی گئی ہے کہ آؤ برے کی کیا ہے؟ شادی ہے. اس ضیافت میں تمام مقدسین کو، انبیاء کو دعوت دی گئی ہے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کس کی ضیافت کے لیے؟ برے کی شادی کی ضیافت کے لیے. اور شادی کس سے ہو رہی ہے؟ ہاں دلہن کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں نظر نہیں آ رہی؟ اچھا دلہن بڑی. آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں.